नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो ज़िंदगी में हमारी हर तरह से मदद करता, हिफाजत करता और हमें ईमान के सफ़र में उस दौर पे आगे बढ़ने का फजल दे देता है कि हम उसके कलाम को, कलाम की सच्चाइयों को और उन सब बातों को जानें जो खुदा का कलाम हमें बताता है। और जब मैं कलाम कहता हूं तो मैं बाइबल मुकद्दस की बात करता हूं जो खुदा ने नबियों के वसीला से, अपने चुने हुए लोगों के वसीला से, अपने पाक रूह के ज़रिए लिखवा दिया ताकि ये कलाम हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए ये कलाम मशल राह हो और हम उस राह पे चलते हुए जो हमें इस दुनिया में, जिस पे इस सफ़र में हमें आगे बढ़ना है, हम उस जगह तक पहुंच जाएं, उस मंजिल तक पहुंच जाएं जहां खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम पहुंचे। और यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए एक खूबसूरत और अच्छी जगह तैयार की है। और हमने इसके ताल्लुक से पिछले प्रोग्रामों में भी, बहुत से प्रोग्रामों में देखा, और हमने जब एंड टाइम सीरीज़ की अखीर ज़माना के ताल्लुक से, और उसमें हमने इस ताल्लुक से जाना कि कैसे खुदा ने उस जगह को हमारे लिए रखा है और यीशु मसीह के वसीला से हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास उस जगह पे नहीं जा सकता। और यकीनन हम यीशु मसीह के वसीला से आज भी मखलसी पाते हैं, निजात पाते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। और खुदा का कलाम अबद से ही, शुरू से ही, इब्तदा से ही हमें, इंसान को गाइड करता रहा, बताता रहा। नबियों के वसीला से कलाम मिलते रहे, ख्वाब और रोया में खुदा हम कलाम होके अपने चुने हुए लोगों के वसीला से कौमों के लिए बात करता रहा। और इसी तौर पे आजकल हम जो सीरीज़ कर रहे हैं, ख्वाब और रोया, इसमें हम देखते हैं कि कैसे खुदा का कलाम साबित करता है कि ये कलाम सच्चा कलाम है। और वो बातें और वो ख्वाब और वो रोया जो हज़ारों साल पहले उसने अपने लोगों को दी, कैसे वो पूरी हुई, और कैसे वो मुकाशवा जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को दिया वो भी पूरा होगा। आज हम बात करने को हैं ख्वाब और रोया के इस सीरीज़ में यूसुफ के ख्वाब। और आप सब जानते हैं कि यूसुफ, जिसको इंग्लिश में जोसेफ का नाम है, एक निहायत ही खुदा का चुना हुआ शख्स, चुनी हुई शख्सियत, जिसको खुदा ने मुख्तलिफ मराहिल में से, ज़िंदगी में से गुजरने दिया, लेकिन वहाँ तक ले गया। और वो ख्वाब जो खुदा ने उसको दिए थे वो पूरा उसने उसकी ज़िंदगी में उनको किया। और हम इन सारी बातों के ताल्लुक से आज बात करेंगे। और आज इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन को आप सब जानते हैं, और ये भी आप जानते हैं, मैं फिर से बताता चलूँ उन लोगों के लिए जो नए हैं, यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के बानी और फाउंडर हैं, और लूटन एशियन फेलोशिप चर्च को रन करते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी सेकुलर जॉब में, आईटी की जॉब में हैं, और खुदा ने ब्लेस किया है, खुदा अपने कलाम के वसीला से। और आज हमारे साथ वो इस टॉपिक पे बात करेंगे। और डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो, आपको हम वेलकम करते हैं। और डॉक्टर तहसीन, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं और हम आगे बढ़े आज के टॉपिक से, हम 1 साल से ज़्यादा हो गया ये दुनिया में पूरे में पेंडेमिक और ये जो कोविड आया हुआ है, इससे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। दुनिया मुतासर हुई, यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड पहले मुतासर हुआ, अब ईस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत फैला हुआ है। और ख़ास तौर पे हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान और इंडिया, जो हमारा नेबर कंट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा ये फैल चुका हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप दुआ के साथ आप दुआ कीजिए और इन मुल्कों में ख़ास तौर पे खुदा के रहम और खुदा के फजल को मांगिए कि वो इन मुल्कों पे ठहरे और लोग इस वबा से रिहाई पाएं। जी बिल्कुल। और सबसे एक और भी बात यही है कि इस वबा ने एक चीज़ ज़रूर साबित कर दी कि
پاکستان بھی پیارا ملک، انڈیا بھی پیارا ملک، اور سب اکٹھے ہو گئے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پر، کیونکہ ہم سب کی تکلیف اس وقت اکٹھی ہے. سو آئیے ہم دعا کریں. خداوند ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، جلال کے بادشاہ، ہم تیری قدموں میں آتے ہیں خداوند، اور انڈیا کو، پاکستان کو، اور اس کے ساتھ اور بھی جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں جہاں کہیں اس وبا نے زور پکڑا ہے، اور اے خداوند لاکھوں لوگ جو ہیں اس وقت مصیبت میں، پریشانی میں ہیں. اے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں تو اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا، اپنے زخمی ہاتھوں کو بڑھا، اپنے لہو کے قطروں کو بھیج، اور اے خداوند پاکرو کی ایک خاص ویو کو بھیج. اے خداوند اس ابر کو بھیج جو اس بیماری کو، اس تکلیف کو، اس وبا کو بھسم کر دے، اس کو ختم کر دے. اور اے خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں، تو زندہ شافی خدا ہے، تو یہوہ رافع شفا دینے والا خداوند قادر مطلق ہے. تو اے خداوند مدد کر، لوگوں کی مدد کر اے خداوند، اسپیشلی جو لوگ اس وقت کسی بھی طریقے سے سفرنگ میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں، بریدنگ کے ایشوز ہیں، خداوند سب کے ساتھ ہو. جو سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو رسپانڈرز ہیں، خداوند ایمبولینس کے جو پیرامیڈکس ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی خداوند تو اپنی حفاظت میں لے، اور اے خداوند اس مصیبت میں سے سب مل کر گزریں اور ایک نہ کامیاب ہوں. خداوند جو گھرانے تکلیف میں سے گزرے ان سب کے ساتھ ان کی سہایتا کر. مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین آمین آمین. آج کے سبجیکٹ کی طرف آتے ہوئے ڈاکٹر تحسین، ہم دیکھتے ہیں کہ خواب اور رویا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کافی پروگرام پہلے بھی اس پہ کیے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا اپنے منصوبوں کو انسان کے وسیلہ سے اس کے خوابوں میں آ کے، رویا میں اس کو دکھاتا ہے، اور پھر وہ منصوبے اور وہ کام پورے کرتا ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں یوسف کے خوابوں کے تعلق سے، تو یہ ایک بڑی ینگ ایج ہے اس کی، اور 17 سال کی عمر میں یہ جو خدا کا چنا ہوا وسیلہ ہے، جس کو اس کے باپ یعقوب، اور پچھلے شو میں بھی ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا تھا کہ یعقوب کو اسرائیل جو ہے وہ خدا نے اس کو لقب دیا، اور ہمارے وہ کالر نے ہمیں یہ بھی کہا کہ پھر اس کو بار بار یعقوب کیوں کہا جاتا ہے. تو میں جب اس سارے حصے کی اسٹڈی کر رہا تھا تو آپ اگر 35، 36، 37، 38، 40 ابواب میں دیکھیں، اس سے آگے بھی، تو بار بار یعقوب کو اسرائیل کہا گیا ہے. اور ان کا شاید اعتراض اس وقت یہ تھا کہ یہ کیوں اس کو یعقوب ہی کہا جاتا ہے، اسرائیل نہیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت دفعہ اس میں کہا گیا ہے، اور آج ان کے لیے بھی یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ آگے جا کے اگر پڑھے پیدائش کی کتاب جینیسس میں ان سارے ابواب میں، تو ان کو یہ بار بار نظر آئے گا. اور اس کی ایک ڈیپتھ اور بھی ہے، لیکن آج اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا کہ وہ کیوں پہلے جو یعقوب رہا اور پھر جب وہ اسرائیل کہا جاتا رہا تو کیوں کہا جاتا رہا. لیکن آج میں خاص طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا بندہ یعقوب ہے اور یہ اس کا بیٹا یوسف ہے. یہ دونوں خواب یوسف بھی دیکھ رہا ہے، دکھائے گئے ہیں، اور وہ اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی بتاتا ہے. لیکن یہاں کہیں بھی ظاہر یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو شخص جس کو خدا نے اتنا بڑا رتبہ دے کے، اسرائیل کا لقب دے کے اور ایک چن لیا تھا، ان دونوں پہ یہ بات واضح نہیں ہوئی. خواب ضرور دیکھا، اور ایک طرف تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے بھائیوں نے بڑی جلد اس خواب کی تعبیر بھی صحیح طور پہ کر دی، اور ان کے باپ نے بھی تعبیر جب کی تو بالکل صحیح کی. لیکن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ نہیں بتایا گیا. آپ اس کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کیجیے گا. جی بالکل. اگین وہ بات ہے کہ بائبل میں اگر خوابوں کے حوالے سے دو لوگوں کو منسوب کیا جاتا ہے تو ایک دانیل کو، جن کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دانیل کی کتاب کو بھی دیکھا ہے، ان کے خوابوں کو بھی دیکھا، اور دوسرا یوسف کے حوالے سے یہ بڑا کلیئر بتایا گیا، کیونکہ یوسف کے خواب جو تھے وہ گراؤنڈ بریکنگ خواب تھے، اور وہ اسرائیل کے جو ہسٹری تھی اس کو ڈیفائن کر رہے تھے، اور یوسف کی اپنی زندگی کو ڈیفائن کر رہے تھے. تو یہاں پر یوسف کو خداوند نے بچپن میں ہی خواب دینے شروع کر دیے، اور شاید یہ سلسلہ جو تھا وہ یعقوب کی طرف سے برکت کا سلسلہ یوسف کے لیے جاری ہوا، کیونکہ یعقوب نے بھی خواب دیکھے لیکن یوسف نے کہیں زیادہ دیکھے، اور ایون کہ یوسف خوابوں کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بھی جانا گیا، کیونکہ وہ صرف خواب دیکھے ہی نہیں بلکہ اس نے فرعون کو گائیڈنس بھی دی. اور یہی خواب دیکھنے کا جو گفٹ تھا، یوسف کے پاس باقاعدہ یہ گفٹ تھا
جس کی وجہ سے خداوند نے اس کو وزارت عظمیٰ بھی دی اور وہ ایونچولی مصر کا لیڈر بن کے ابھرا، اور اسرائیل کا جو پورا ایک بہت بڑا ہسٹری کا جو ایونٹ ہے جس میں اسرائیل جو ہے وہ مصر میں جاتا ہے اور پھر پوری قوم ایونچولی، پھر وہ لکھا نا کہ فرعون مر گیا اور دوسرا فرعون آ گیا جو نہیں جانتا تھا یوسف کو، تو وہ پھر ان پر زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تعبیر جو ہے وہ صحیح کی، لیکن وہ بغض میں اور غصے میں کی، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میں ایک دفعہ جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے اس میں دیکھا کہ یوسف کے پاس یہاں پر جب، کیونکہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، نوجوان ہے اور بھائیوں میں بھی سب سے چھوٹا ہے، یہاں پر ایک نالج اور وزڈم، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ نالج ہونا ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، وزڈم ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ میرا ذاتی طور پہ جو تجربہ یہ کہتا ہے کہ یوسف کو نالج ضرور ملا، خواب ملے، باپ سے سیکھتا بھی تھا، لیکن شاید اس کو وزڈم ابھی نہیں اتنی خدا ملی، کیونکہ جو وقت کے ساتھ آتی کہ شاید اگر وزڈم ہوتی تو وہ یہ خواب اس طرح ڈائریکٹلی جا کے نہ بتاتا، نہ ان کو اسپیشلی کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ زیادہ پیار کرتا تھا یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے، اور اس نے اس کو اسپیشلی کوٹ بنوا کے دیا تھا، اور وہ جو 12 کلرز کا کوٹ تھا، اور اس کے شانوں پہ جو کوٹ تھا یہ جو کلرفل بنا کے دیا تھا، یہ بھی ایک طرح سے نشان تھا کہ یہ باپ کا فیورٹ ہے، اور وہ تھوڑا سا ویسے ہی جیلس تھے۔ اور پھر آگے جا کے لکھے کہ وہ ان کی شکایت بھی لگا دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ شرارتیں کرتے تھے۔ باقی 10 جو تھے، بنیامین چھوٹا تھا، وہ گھر میں ہی رہتا تھا، تو باقی جو 10 تھے وہ ویسے ہی انڈر پریولیجڈ فیل کرتے تھے اور کئی دفعہ شرارتیں بھی کرتے تھے، اور یہ باپ کے ساتھ رہتا تھا اور یہ جا کے ان کی بات بھی بتاتا تھا۔ تو اس والے سے ہی شوڈ ہیو بین مور کیئرفل۔ بلکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کے برے کاموں کی، ہاں جی، وہ شرارتیں نہیں تھی، ہاں جی، وہ ان کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو دیتا تھا۔ تو ان وجہ سے حالات ٹھیک نہیں تھے، بھائیوں کے ساتھ اس کے اتنی فرینڈشپ نہیں تھی، لیکن اس نے جب خواب جا کر ان کے ساتھ شیئر کیا تو اس کا الٹا ایفیکٹ جو ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ جو آپ نے بات کی، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض دفعہ یہ چیز جو آپ نے کہا کہ وزڈم والی بات، کہ خدا اس کو خواب دکھا رہا ہے، اگر وہ خواب سب کے لیے ہوتے تو سب کو دکھاتا۔ اور یہ زندگی میں ہمیں خاص طور پہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ بعض دفعہ خدا ہمیں چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ہوتی ہے اور ہمیں شیئر نہیں کرنا، امیچورلی کئی دفعہ ہم وہ ریویل کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے خادمین بھی میں نے آج کل، کیونکہ آن لائن میٹنگ چل رہی ہیں، اور وہ ایک دم خدا نے کچھ کسی کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ سب کے سامنے اسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ میں سوچتا ہوں کہ شاید ان کے کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے، اور خدا انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور آپ ان کو علیحدگی میں بھی بعد میں بتا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور بعد وہ بڑی امبیرسمنٹ سیکنڈلی ان کو فیس کرنی پڑتی ہے اس پر جو شخص بھی ہوتا ہے۔ سیکنڈلی اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ باپ یا ماں کا فیوریٹزم بھی بچے کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر بچے تو سارے اس کے 12 کے 12 بیٹے اس کے تھے، اور وہ سب میں سے صرف ایک کو اللہ کا خاص لباس بنا کے دے رہا ہے، تو وہ لباس اس کے لیے مشکل بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ جب دوسروں میں بیٹھتا ہوگا تو ظاہر ایک ڈفرنٹ نظر آتا ہوگا، اور وہاں سے وہ دوسرے فیل کرتے ہوں گے کہ بھئی ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے تو ہم کیا کمتر ہیں۔ لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ راخل کا بیٹا تھا جو اس کی فیوریٹ وائف تھی، جو اس سے دیر بعد پیدا ہوا تھا، کیونکہ بہت عرصہ اس کا رحم بند رہا اور وہ نہیں ہوا۔ سیکنڈلی یہ بھی تھا کہ اس کے بڑھاپے کی اولاد، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو تھی، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جب اینڈ کے بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں، آخر میں ہوتے ہیں، وہ لاڈلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا خاص مقصد جو تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل، ایگزیکٹلی۔ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ جی بالکل، خداوند نے یوسف کو لیڈرشپ کے لیے چنا تھا، اسرائیل کی لیڈرشپ کے لیے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہودا جو ہے وہ پلوٹھے پن کے لیے بعد میں چنا گیا، اور جو نسل چلی ہے اور داؤد بادشاہ جہاں سے آتے ہیں، اور یہ سب یہودا کے اندر سے آ رہے ہیں، جو مسیح کا نسب نام ہے۔ لیکن یوسف کو جو ہے وہ ٹائپولوجی کے طور پر چنا گیا تھا، اور یہ اسرائیل کا لیڈر تھا۔ تو یہ برکت اس لیے دی تھی کیونکہ یعقوب کی طرف سے دیکھا جائے تو خدا کی جو پیروی میں چل رہا تھا
بھائیوں میں سے صرف یوسف چل رہا تھا، باقی جو تھے وہ بدکاری میں اور برائی میں تھے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ صرف شرارت نہیں کرتے تھے بلکہ برائیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے. اور ریزن آپ نے جیسے بتایا کہ زلفا کے اور بلہا کے جو بیٹے تھے وہ چونکہ نوکرانیوں کے تھے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیا سے اتنا پیار نہیں کیا اس نے، راخل سے کیا. تو اس وجہ سے یوسف کو ایک اسپیشل ایک ٹریننگ بھی مل رہی تھی، لیکن خداوند نے یہ منصوبہ پہلے سے اس کو دکھا دیا. اور ایک اور چیز جیسے پھولوں کے والے سے ہم خواب دیکھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھولا اٹھا اور وہ سارا، اور اس کے کھیت میں وہ ہے. پھر ستاروں کے والے سے، سورج چاند اور 11 ستاروں کے والے سے. تو یہ خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں. لیکن یوسف کو خداوند ابھی سکھا رہا تھا، ابھی اس کو اس چیلنج کا نہیں پتا تھا کہ جو چیلنج آگے آنے ہم اس پہ مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک خواب کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے پیج، فیس بک پیج ایمان کا سفر کو لائک کیجئے، اور آپ ہمارے یوٹیوب پہ بھی یہی ایمان کا سفر پیج ہے، اس کو بھی آپ لائک کیجئے، اور تاکہ آپ تک یہ پروگرام پہنچ رہے. زندگی ٹی وی پہ آپ ان سارے پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ ہمارے پروگرام پورے اپلوڈ نہیں ہو سکے ان جگہوں پہ جو میں نے بتایا، تو ایک اور انوائنٹڈ ٹیوب کے نام سے ایک کرسچن چینل ہے، یہ ٹوٹلی کرسچن چینل ہے، اس پہ ہمارے سارے پروگرام اپلوڈڈ ہیں. آپ وہاں پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے anointedtube.com، تو اس پہ بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ، کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ باقی پروگرام دیکھیں، تو آپ اس پہ ان جگہوں پہ ہمارے ان پروگراموں کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، +1 585 542 5900. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آج شاید میسیجنگ میں تھوڑی سی ایشو ہے، اور جو میسج اگر نہ آپ کا پہنچ، مجھے بتایا گیا ابھی کہ میسیجز آ رہے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا ایشو. تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے اس کا جواب ضرور دیں گے. ہم آپ سے لیے خاص طور پہ یہ بھی درخواست کریں گے کہ ان پروگراموں کو ضرور شیئر کریں. آپ کے بہت سے ہمیں کمنٹس ہمیں ملتے ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں، فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس کر رہے ہیں. ہم آپ کے لیے بھی شکر گزار ہیں. جو سوال کرتے ہیں ہم آپ کے لیے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ آپ کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں تک اور باتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، جو شاید بہت سے لوگوں کا سوال ہو لیکن وہ سوال کرتے نہیں ہیں. ڈاکٹر تحسین، آپ کی طرف واپس آتے ہوئے، پہلا خواب جب ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہ بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی کتاب، اور اس میں 37 چیپٹر میں ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو 5 سے 8 آیت تک اگر آپ اس کو پڑھ دیں تو یہ پہلا خواب آپ وہاں ہمیں نظر آتا ہے. اس کی طرف لکھا ہے کہ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے. اس نے ان سے کہا کہ ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے. ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا. تب اس کے بھائیوں نے اسے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا، ہم پر تیرا تسلط ہوگا. انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا. اب یہ دیکھیں، بغض کا ایک اور وجہ بھی تھی. ایک بات تو یہ ہے کہ باپ کا پیار ہے، اس کو وہ پوشاک ہے، لیکن ایک اور وجہ تھی. اگر آپ دیکھیں تو ان کے سب سے بڑے بھائی جو روبن ہے، وہ اپنا لوٹے کا حق کھو چکا تھا. اور ان کو پتا تھا بھائیوں کو کہ اب کسی اور کو اس بات کے لیے چنا جانا ہے. اور اس روبن کیوں اپنے حق کو کھو بیٹھا تھا؟ اپنے باپ کے بچھونے کو اس نے ناپاک کی جو اپنی ایک جو تھی سب سے چھوٹی جو حرم تھی اس کے ساتھ اس نے جنسی تعلقات بنائے اور اس کے ساتھ اس نے کیا. اب روبن کی کہتے ہیں کہ ایک اپنی بھی وجہ تھی اس کو کرنے کی، کیونکہ اس کی ماں لیا کو اس طور پہ پیار نہیں دیا گیا تھا، اور وہ ایک طرح کا ریونج بھی لے رہا تھا اپنے باپ سے اس طرح کا. لیکن اسی ریونج کو لیتے لیتے اس نے ایک بہت بڑا گناہ بھی کیا، جو کہ خدا کے کلام کے بالکل خلاف ہے. آگے جا کے اس کو استثنا میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں بک آف ڈیٹرونومی میں. اور
اس لیے اب یہ بھائیوں میں سے بہت سو کی خواہش ہوگی اندر ہی اندر کہ شاید اب ہم اس بات کے لیے چنے جائیں. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یوسف کو پیار کیا جا رہا ہے تو وہ پہلے سے ہی خائف تھے اور اوپر سے یہ خواب یوسف ان سے شیئر کر دیتا ہے کہ کیسے ان ساروں کے پولوں نے اس کو سجدہ کیا. تو یہ اس کی ایک اور وجہ خاص بنی, اس کے بھائیوں کے بغض کی جو وجہ بنی. آپ اس کے اوپر تھوڑا ضرور تبصرہ کیجئے. جی بالکل, اور ریزن ایک اور بھی تھا. یہ پلوٹے والی بات بالکل آپ نے ٹھیک بولی ہے, کیونکہ یوسف اپنی ماں کے بچوں میں پلوٹا تھا. کیونکہ دیکھیں نا کہ لیا کے جو بچے تھے ان میں روبن پلوٹا تھا اور یہودا سب سے چھوٹا تھا, اور پھر جو لونڈیوں کے تھے ان میں تو شاید نام وہ اٹھاتے تو, لیکن جو بیویوں میں سے تھے یوسف اپنی ماں کے والے سے دیکھا جائے راخل کا پلوٹا بچہ تھا. تو اس لیے ان کو یہ ڈر تھا, اوپر سے وہ پیار بھی اس کو کرتا تھا. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ بغض میں ان کے اضافہ کرتی تھیں, اور ان میں آپس میں بھی کشمکش تھی بھائیوں میں, کیونکہ مختلف ریزنز تھے جو کہ وہ اس چیز کو سامنے رکھ رہے تھے. اور ایک چیز میں اس خواب میں بیان کرنا چاہوں گا, بائبل میں لکھا ہے کہ پولے جو تھے وہ باندھے گئے. لکھا ہے پہلے خواب میں کہ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سب کے پولے باندھے گئے اور پھر پولوں نے گھیر لیا اور جو چاروں طرف سے, اور پھر ایونچولی سجدہ کیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 سٹیجز میں خواب دیکھ رہا ہے. تو باندھے جانے کے والے سے دیکھتے ہیں کہ اس کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہیں. یوسف کو بھی باندھا گیا تھا, یعنی پولے باندھے گئے نا, تو یوسف کو باندھا گیا تھا, اس کو ٹائی اپ کیا گیا تھا, اس کو باندھ کر بیچا گیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر جب وہ پکڑے گئے تھے جاسوسی کے الزام میں, اور مصر میں جب وہ جاتے ہیں, یوسف تب تک بادشاہ بن چکا ہے, تو بھائیوں کو بھی باندھا گیا. تو یہ خواب پورا ہوتا ہے وہاں پہ بھی, یعنی کہ یوسف کو بھی باندھا گیا تھا اور اس کے جواب میں بھائیوں کو بھی باندھا گیا تھا, کیونکہ بھائیوں نے یوسف کو باندھا تھا تو یوسف نے بھائیوں کو بندھوایا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھیرا جب ڈالا گیا, لکھا نا کہ یوسف نے کہا کہ تمہارے پولوں نے مجھے گھیر لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں یوسف کو گھیرا گیا بری نیت کے ساتھ, اور اس کو گھیر کر باندھ کر پھینکا گیا اور بیچا گیا. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوسف بادشاہ بن جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی بھائیوں کی, تب بھی اس کو گھیرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے, اور انہوں نے پھر اس کو سجدہ کیا. ہم ادھر جائیں گے سٹیپ وائز اس میں, لیکن ایک بات جو تھی ابھی دوسرے خواب کی طرف بھی ہم چلتے ہیں, اور اس میں لیکن ایک بات خاص طور پہ یہ بھی یہاں پہ دیکھنے میں تھی کہ یہ جو روبن والا ایکٹ تھا اس کی باپ کی حرم بلہا سے, اور بلہا کو یہ اس کے باپ کو بھی پتہ لگ گیا تھا. اور اس کے بلہا جو تھی نا راخل کی وہ تھی, کیونکہ لیا کی جو حرم تھی وہ زلفا تھی, تو لیا کے بہاف پہ زلفا نے سروگیسی کی تھی, اور بلہا جو کہ راخل کو اولاد نہیں تھی تو راخل نے بلہا پیش کی تھی کہ اس سے بچے ہوں. تو اس وجہ سے روبن کو غصہ تھا, کیونکہ راخل کا لیا کے اوپر ایڈوانٹیج یہ تھا, لیا کا راخل کے اوپر, کہ چاہے تو میرا ہسبینڈ تجھ سے پیار بڑا کرتا ہے لیکن اولاد میں نے دی ہوئی ہے اس کو. تو اس حوالے سے ان کے آپس میں ایک ٹسل تھی. تو بلہا سے جب اولاد پیدا ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روبن کو اس چیز کا غصہ آیا تھا کہ یہ کیا ہوا, اس کا مطلب ہے راخل کو اب لیجیٹیمیسی اور مل گئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا, اگر ہم دیکھیں تو آگے برکات جب ملتی ہیں, جب برکات ملتی ہیں تو وہاں پہ جو 49 چیپٹر ہے 3 اور 4 ورس جو ہے, اس میں بڑے کلیئرلی اس بات کو لکھ دیا گیا ہے یہاں پہ بھی, جو روبن کے تعلق سے ہے. اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں. اور لکھا کہ اے روبن, تو میرا پلوٹا, میری قوت اور میری شاذوری کا پہلا پھل ہے. تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان. تو پانی کی طرح بے ثبات ہے, اس لیے کہ تجھے فضیلت نہیں ملے گی, کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا اور تو نے اسے نجس کیا, اور روبن میرے بچھونے پر چڑھ گیا. یہ اب اس کے باپ جب آخر میں برکت کو دیتا ہے, یہ اس وقت ہولڈ کر لی تھی بلیسنگ, اور بلیسنگ اس کو ہولڈ کر لی گئی تھی. تو یہ خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ خدا کا چناؤ جب بھی ہوتا ہے, خدا کریکٹر جو ہے خاص طور پہ انسان کی جو پاکیزگی ہے, انٹیگریٹی ہے, ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے. اور یہی بات یوسف میں خدا نے دیکھی تھی. اور پھر دوسرا خواب بھی ذرا آپ اس کو پڑھ دیجئے 9 to 11 ورس میں 37 لکھا ہے کہ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا, اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا. اور اس نے اس سے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا.
تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ جہاں تک ہم اچھا، یہ اب بڑی اس میں ساری دیکھنے کی بات ہے یہاں پہ کہ کیسے یہ جو ہے جو جوزف ہے، یوسف ہے، یہ یعقوب اپنے والد کا اسرائیل کا چنا ہوا بھی ہے، پیار اس کو وہ کر رہا ہے، لیکن اب یہ خدا کے چناؤ میں بھی آ گیا ہے۔ جب یہ خواب ہم خدا اسے دکھا رہا ہے تو یہ ایک بڑی بات کلیئر یہاں پہ نظر آ رہی کہ ہی از ان دا پلان آف گاڈ، وہ خدا کے منصوبہ میں اب چن لیا گیا ہے، خدا اس کو دکھا رہا ہے، اور پھر وہ اس کے ماں اور باپ بھی دکھایا گیا ہے، اس کو سجدہ کرتے ہیں چاند اور ستارے۔ اور یہاں پہ جو میں نے جیسے پہلے بات کہی کہ ان دونوں دفعہ انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک کی گئی ہے، اور ان کو بھی خدا نے ان کو بھی حکمت دی کہ وہ بھی صحیح جان لیں، لیکن شاید انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ اگر وہ خدا کی مرضی جان کے ایکسپٹ کر لیتے تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر کوئی خدا راستہ نکال سکتا تھا، لیکن یہ ایک اس طرف بھی سفر کو لے کے جاتا ہے۔ جیسے اب یوسف کے اگر ہم سارے سفر کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھ گئے تو بڑا لمبا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو جب بیچا گیا بھائیوں نے، جب وہ اس کے باپ نے بھیجا اسے، بلکہ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے۔ میں اس سے پہلے کہ اگلے سفر کی بات کروں، میں تھوڑا سا جو بھائیوں نے جو کیا اس کے ساتھ، ہاں جی وہ بھی میں کہتا ہوں، تو وہ پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ چلے میں اس بارے میں بتا دوں، کیونکہ میں دوسرے خواب کی تعبیر میں ایک اور بھید کی بات جو خداوند نے مجھے دل میں ڈالی میں ضرور بتاؤں گا۔ پہلے خواب کی تعبیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولا باندھے گئے تھے، اور سارے پولے باندھے گئے تھے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارے پولوں نے مجھے گھیر بھی لیا، میرے پولے کو۔ تو یہ 2 سٹیجز تھیں، اور پھر تیسرا لکھا ہے کہ انہوں نے پھر سجدہ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 سٹیجز میں پہلا خواب دکھایا گیا کہ باندھا گیا، گھیرا گیا، اور پھر سجدہ کیا گیا۔ سجدہ بہت اینڈ پہ جا کے کیا ہے جب وہ بادشاہت میں آ گیا، لیکن پہلے گھیرنا اور باندھنا جو ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ باپ نے بھیجا، کیونکہ وہ چلے گئے تھے، دور چلے گئے تھے، سکم میں چلے گئے، بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، اور کافی عرصہ ہو گیا تھا، واپس نہیں آئے تھے۔ تو باپ نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے اور ان کو جو ہے چیک کیا، جا کر تم بتاؤ کہ وہ کہاں پر گئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سے آگے نکل کے راستے میں اس کو ایک شخص ملتا ہے۔ بہت سارے جو رائٹرز ہیں، اسکالرز ہیں، یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ اینجل تھا، وہ عام بندہ نہیں تھا، کیونکہ بیابان میں ویرانے میں ایک شخص اکیلا کیا کر رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے اس کو گائیڈ کیا کہ تم ادھر جاؤ۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتے تو دور سے ہی انہوں نے اس کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو وہ خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ کھا گیا، پھر دیکھیں گے اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ سو آپ یہ دیکھیں کہ جوزف نے جو وہاں پر جو غلطی کی، غلطی میں کہوں گا، جیسے میں نے کہا نا وزڈم کے بغیر، اس نے یعنی کہ نالج تو شیئر کیا لیکن وزڈم نہیں دکھائی، اس وجہ سے شیطان کو یہ موقع ملا کہ وہ بھائیوں کو یوز کرتا۔ انہوں نے کہا جی اچھا بڑے تو خواب سنانا ہے، اب بتائیں گے خوابوں کی تعبیر کیسے ہوتی ہے، ہم اگر اس کو مار ہی دیں تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ والا حساب ہے، تو پھر کیسے خواب اور کیسی تعبیر؟ لیکن خدا کا منصوبہ تو پورا ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روبن نے بچایا، یہودا نے بھی کوشش کی انٹروین کرنے کی، تو یہ سب کچھ جو ہے وہاں پر ہو رہا تھا، اور انہوں نے اس کو دور سے دیکھا اور اس کے لیے جو ہے وہ منصوبے بنائے، اور اس کو پکڑا، اس کو باندھا، اس کو گھیرا، اور اس کو گڑھے میں پھینک دیا، اور پھر اسماعیلیوں کے ہاتھوں بیچا جو عرب سے آ رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ آگے جا کر مصر میں اس کو بھیج دیا تھا۔ اور یہ جو جیسے ابھی آپ نے اس کہ تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ یہ جب دوسرا خواب تھا، اس میں صاف نظر آتا ہے کہ چاند اور جو سورج اور چاند اور ستارے یہ اس کا ماں باپ اور اس کے بھائی ہیں، اور وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ کیا میں اور تیری ماں بھی تجھے سجدہ کریں گی؟ تو آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کا اینڈ ہوتا ہے اس میں جا کے کہ یہ واقعہ ہی یہ ہوتا ہے، اور جب اس کا باپ بھی جاتا ہے اور پھر اس کی اپنی ماں راخل تو اس وقت تک مر چکی ہوتی ہے، لیکن جو دوسری اس کی بہن ہے لیہا وہ اس کے ساتھ جاتی ہے جو اس کی بیوی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آگے جا کے مزید بھی کریں گے، لیکن ہم ادھر خاص یہ بات جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جب اس کے بھائی اس کو گڑھے میں ڈالتے ہیں اور پھر ادھر سے قافلہ جو ہے اسماعیلیوں کا، مدینیوں کا جو آتا ہے، مدیانیوں کا جو آتا ہے،
جی. اور اس کے ہاتھ اس کو بیچ دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم آگے جا کے اینڈ میں اس کی تھوڑی سی سملیرٹیز بھی دیکھیں گے یسوع مسیح کے ساتھ کہ کیا کیا چیزیں سملر ہیں. اس لیے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو فاسٹ پیس پہ بھی جائیں, اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان سارے ٹرائل سے گزرا یوسف, اور وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ مشکلوں میں سے بھی گزرا, ثابت قدم رہا ہر طرح سے یہ, اور کریکٹر کے طور پہ بھی آزمائش پوتیفر کے گھر میں کیسے اس کو وہاں پہ ملتا ہے سارے یہ چیزیں. لیکن ایک سوال ہے, ہم وہ پہلے لے رہے ہیں اور پھر اس میں ہم آگے چلیں گے. ہمارے بھائی پادری الیاس شیخو پورا سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بعد سب سے زیادہ ثابت قدم جو شخص نظر آتا ہے وہ یوسف ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں, میرے بھائی پادری یوسف آپ کے لیے, کہ پرانے عہد نامے میں یقیناً یوسف کا جو کریکٹر ہے وہ واقعہ ہی ایک بہت ہی ثابت قدم رہا ہے, کیونکہ اگر ہم موسیٰ کو دیکھیں تو موسیٰ سے بھی غلطیاں ہوئیں, اور اس نے بھی قتل بھی کیا, اور بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں. اگر ہم داؤد کو دیکھیں, حضرت داؤد کو, تو وہ بھی گناہ میں پڑے, غلطیاں ہوئی ان سے. لیکن اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں یوسف کو, تو واقعہ ہی اس یوسف کی زندگی میں ہمیں کہیں بھی ایسا وہ نظر نہیں آتا کہ وہ کریکٹر میں گرا ہو, وہ کسی بھی طرح گرا ہو. باشد حسین, آپ اس یوسف کی خداوند کے بندے جو یوسف ہیں, بیسیکلی جتنے بھی یہ پروفٹس آئے ہیں وہ مختلف طریقے سے ٹائپولوجی ہیں خداوند یسوع مسیح کی. باپ ابراہیم کی ثابت قدمی کو دیکھا جائے تو ایمانداروں کا باپ کہلائے گا. کسی بھی شخص کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو قربان کرو تو ثابت قدمی چاہیے اس کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی بات ہم کرتے ہیں تو اس سے کتنی ثابت قدمی ایکسپیکٹ کی گئی کہ پوری دنیا ایک طرف اور اکیلا بندہ ایک طرف ہے نا. تو یوسف کے بارے میں جو یوسف کے کردار میں جو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے وہ پاکیزگی نظر آتی ہے. ہی از پکچر آف ہولینس. وہ پاکیزہ خیالات کا حامل. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی آفر ہوئی, پوتیفرا کی بیوی نے اپنے آپ کو پیش کر دی اور وہ چاہتی تھی کہ سارے گھر کا مالک بن بیٹھتا, لیکن وہ ناپاکی کے رستے سے, گناہ کے رستے سے مالک نہیں بننا چاہتا تھا. وہ ان خوابوں کے بارے میں جانتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ایسا ہونا چاہیے. یہاں پر ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو سیکنڈ ڈریم کی بات کریں, میں اس پہ جب پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یعقوب تو خود خوابوں کو دیکھنے والا شخص تھا, تو اس نے کیوں یوسف کو ڈانٹا یا کیوں کوشچن کیا؟ اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی تو جیسے, کیونکہ تب تک اس کی ماں مر چکی ہوئی تھی جب وہ خواب دیکھا تھا نا, اس کی ماں کی آلریڈی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی. تو یعقوب نے پوچھا کہ تیری ماں کیسے کر سکتی, یعنی کہ اس نے اس کے اس بات کو کوشچن کیا, یعنی پہلے خواب پہ کوشچن نہیں کیا کیونکہ اس کے بھائیوں کی بات ہو رہی تھی. اس نے چیلنج کیا کہ تیری ماں کیسے تجھے سجدہ کرے گی, کیونکہ لیا تو چلے وہ یعنی کہ ستیلی بن گئی ماں, لیکن یہ جو خواب تھا یہاں پر کمی کس بات کی, جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ ہمیں جب خواب بتانا ہے تو یوسف میں چونکہ وزڈم ابھی کم ہے, آ رہی ہے, تو خواب کے ساتھ تعبیر بتانا بڑا ضروری ہے, پورا میسج. یہ جو خواب تھا, پہلا خواب یوسف کے بارے میں تھا کیونکہ پولے جو ہیں وہ زمین پر ہیں, زمین سے اگتے ہیں, تو زمین سے جڑا ہے, یوسف زمین سے نکلا, انسان کی بات ہو رہی. اگلا خواب یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ آسمان پر ہے, اور ماں نے سجدہ کیسے کرنا تھا, ستاروں نے کیسے, کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کے قبیلے ستارے کب بنیں گے, جب مسیح اپنی بادشاہی میں آئے گا. لیکن نا کہ ہم ستاروں کی ماں چمکیں گے. تو سیکنڈ ڈریم جو تھا وہ مسیح کے بارے میں تھا, لیکن یوسف سے غلطی یہ ہو رہی تھی کہ وہ اپنے اوپر لے رہا تھا سیکنڈ, اس لیے یعقوب نے کہا نا کہ تیری ماں کیسے سجدہ کرے گی. تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ ماں, یعقوب, راخل, یوسف, ستارے, یہ سارے یعنی کہ جب مسیح آئے گا اس کو سجدہ کریں گے. یوسف کو بتانے کی یہ ضرورت ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ خداوند نے اس کو وہاں پر مسیح کے طور پر اس کو دکھا رہا ہے. میں اس پہ بھی بات دوبارہ کرتے ہیں, لیکن میرے بھائی پادری الیاس نے جو بات کی ہے کہ اس کو میں پورا کر دوں تھوڑا سا, کہ اب یوسف کے تعلق سے پرانے عہد نامے میں واقعہ ہی یہ بڑا ایک ایسا کریکٹر نظر آتا ہے جو بڑا اسٹرانگ رہا ہے ان آل سارٹ آف لیڈرشپ, ان آل سارٹ آف خدا کے ساتھ چلنے میں, اور پھر کردار کے حساب سے بالکل وہ بے عیب رہا ہے. اور اسی طرح یسوع مسیح نئے عہد نامے میں جب ہم آتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری طرح تمام باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا.
चौथा बाप है इब्रानियों के खत में, पौलुस के खत, वो कहते हैं कि तमाम हर तरह से वो आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा और किसी तरह का कोई उसमें गुनाह साबित ना कर सके। यहाँ तक कि जब वो सरदार काहनों ने और फकीयों फरीसियों ने उसको पकड़वा के हाकिम के सामने भी ले गए तो हाकिम ने भी ये कहा था कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं देखता। तो यकीनन यीशु मसीह में कोई गुनाह भी कोई साबित ना कर सका और यीशु मसीह ने वो काम किया। हम आगे जाके इस पे बात करेंगे कि यूसुफ ने तो दुनियावी तौर पे पूरी दुनिया का उस वक्त ख्याल रखा और वो अनाज जो था उनको मुहैया किया। अभी हमारा थोड़ा सा सफर उस जगह तक पहुंचने में बाकी है और लेकिन यीशु मसीह ने उस हमेशा की जिंदगी तक इंसान को पहुंचाया। हमेशा की उसको वो रोटी, यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं और वो जिंदगी का पानी मैं हूं। वो तो वहां तक उनको ले गया। हम इस तक आप आएंगे। हमारे पास एक और सवाल है पास्टर ससीन, आप इसको देखिएगा। हाजी मनान ने डस्का से सवाल पूछा है कि जब हजरत यूसुफ के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया इस्लाम के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन उस कुएं में तशरीफ फरमा रहे। ये कुआं खारा था मगर इसकी बरकत उस पानी से बहुत शीरीं और मीठा हो गया। उसकी बरकत से पानी शीरीं और मीठा हो गया। लेकिन तौरेत में कुएं का जिक्र तो मिलता है लेकिन इसमें पानी के मीठे होने का जिक्र नहीं मिलता। इसके बारे में आपकी क्या राय है? बेसिकली हाजी साहब खुदा आपको बड़ी बरकत दे, यहाँ पर फिर थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज आती हैं क्योंकि तौरेत जो है वो पहले लिखी गई है और हजरत मूसा ने उसको लिखा, तो ऑब्वियसली जो पहला है वो ज़्यादा मुस्तनिद तस्वर किया जाता है। बाइबल बताती है कि वो गड्ढे में फेंका गया, उसको कुआं भी कह सकते हैं लेकिन वो बेसिकली इट वाज डिग, वो गड्ढा था और लिखा है कि वो गड्ढा सूखा था और इसमें ज़रा भी पानी ना था और इसी वजह से उन्होंने उसमें फेंका था। क्योंकि पानी होता तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इसमें कॉमन सेंस की बात भी है क्योंकि वो उसको मारना नहीं चाहते थे। लिखा है कि और इसमें मैं कॉमन सेंस से साबित करूंगा कि जो इस्लामिक वर्जन है वो क्यों ठीक नहीं है और बिब्लिकल वर्जन क्यों ठीक है। रूबन ने कहा था कि हम इसको बचाना चाहते हैं। तो कुएं के अंदर या गड्ढे के अंदर पानी जब होता है तो किसी को ये नहीं पता होता उसकी गहराई क्या है, तो सूखा होने की वजह से उसको गड्ढे में डाला गया था, कुएं में डाला गया था ताकि वो बच जाता। क्योंकि अगर वो गहरा होता तो उसको क्यों उसमें डालते, क्योंकि वो तो फिर मर जाता ना। क्योंकि आपको क्या पता कि उसकी गहराई कितनी है, क्या वो 10 फुट गहरा है या 20 फुट गहरा है, 100 फुट गहरा। हम देखें इसी 37वें बाब की 24वीं आयत में लिखा हुआ है कि गड्ढे में डाल दिया, वो गड्ढा सूखा था और उसमें जरा भी पानी ना था। तो ये जो वाकया है ना, और ये जो वाकया कहना कि जी वो खारे पानी का था और फिर वो मीठा हो गया। एक और भी थोड़ा सा जिक्र है उसमें, चाहे बाबल का जिक्र है कि वो जो और इस तरह की जो बात हो रही है यूसुफ और जुलेखा, ये जो एक लेडी के वाले से, हालांकि वो पोतीफरा की वाइफ की वो बात, तो बेसिकली वो कहते थे दोनों प्यार करते। तो ये बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कि मन गढ़ंत कहानियां हैं जो कि बाइबल से बाहर लिखी गई थी और बाद में इस्लाम ने उनको अडॉप्ट कर लिया था एज ट्रूथ। तो और इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि जब वो देखते हैं कि बाइबल या क्रिश्चियनिटी या यहूदियत इन बातों को कंफर्म नहीं कर रहे और उनकी किताबों में वो चीजें कंफर्म लिखी हुई हैं, तो उसमें फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ये तो अल्लाह ने ऐसे लिखवाया था तो ये कैसे नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें जो है ना इश्यू आगे बढ़ेंगे, वक्त हमारे पास थोड़ा और हमें काफी अभी कुछ इसको कवर करना है। और यहाँ पे हम अब देखते हैं कि यूसुफ का जो सफर है, क्योंकि वो सफर बड़ा उसका लंबा है और वो हम अगर उसको बयान करने लगे तो हमें 3-4 प्रोग्राम चाहिए कि वो कैसे वो पोतीफर की बीवी से कैसे वो जेल में जाता है, कैसे जेल में उसको वो ख्वाब जिनको हमने पिछले प्रोग्रामों में कवर किया था, कुछ प्रोग्राम पहले हमने वो ख्वाबों को ताल्लुक से जो डैनियल के ख्वाबों में से भी जिसका जिक्र आया था और फिर बाद में भी हमने उसको देखा था। तो ये यूसुफ के लिखा है कि वो ख्वाब जब देखता है और फराउन को वो ख्वाब ये कहत के 7 सालों वाले और फिर 7 गायें जो थी मोटी ताजा दम और 7 पतली गायें, हमने पहले एक प्रोग्राम में बात की थी इसके ताल्लुक से। और फिर जो है हाकिम जो है
وہ یہ اب صرف خواب ہی نہیں بتاتا بلکہ اب اس میں حکمت آ چکی ہے، دانائی خدا کی طرف سے اس کو مل چکی ہے، وقت گزر چکا ہے، بہت سے سال گزر چکے ہیں، یہ شادی بھی کر چکا ہے، اس کے بچے بھی ہو گئے ہیں، تو اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو حاکم بنایا جاتا ہے، اور یہ مصر کا حاکم فرعون کہتا ہے کہ تجھ سے جو ہے اچھا یا علم والا شخص یا حکمت والا شخص کون ہوگا جس میں فاضل روح ہے خدا کی، تو تجھے ہی حاکم مقرر کرتے ہیں، تو یہ حاکم بن جاتا ہے۔ جی ہم خواب کی کیونکہ اینڈنگ کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ جلدی سے بیان کیا ہے سارا، کہ اب وہ ان سارے وقت میں ان خوابوں کو، تعبیروں کو بیان کر کے وہ فرعون کی نظروں میں آنے کے بعد وہ اب حاکم بنا دیا گیا ہے، اور جب وہ حاکم بنا دیا گیا تو لکھا ہے کہ وہ قحط کے سال شروع ہوتے ہیں، اور ان قحط کے سالوں میں لکھا ہے کہ اس کا والد ان کے ملک میں بھی جو ہے جو یوسف کے بھائی اور والد جہاں رہتے ہیں وہاں بھی قحط پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مصر میں غلہ مل رہا ہے، کیونکہ اب یوسف نے ایسی پلاننگ دی تھی اور غلہ سارا سٹور کر لیا تھا 7 سالوں میں کہ وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی رکھ سکے، اور اس کا باپ وہاں سے اس کو پھر اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہے۔ آپ اس کو مختصر آگے بیان کیجیے گا سارا سلسلہ۔ بالکل، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو بڑی سرفرازی ملی ہے، کیونکہ جو خواب اس نے دیکھے تھے اور جو تکلیفیں صحیح تھی، تقریباً 12 سے 14 سال جو ہے وہ تکلیفوں میں رہا، اور اسی پوتیفرا کی بیوی نے جس نے الزام لگایا تھا، اسی پوتیفرا کی بیٹی سے یوسف کی شادی ہوئی، اور خدا نے اس کو سرفراز کیا، اور نہ صرف فرعون کے گھر میں بلکہ پوتیفرا کے گھر میں بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، 10 بیٹوں کو بھیجتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب وہاں پر بھیجے گئے اور 10 بیٹے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنا بھیس بدلا اور آ کر جو ہے وہ بورے لینے کے لیے بھیجا، اور ان کو پیسے پوسے دیے، اور ان کو کہا کہ جا کر گندم خرید کے لاؤ، اناج خرید کے لاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے جب ان کو دیکھا تو یوسف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا میرے بھائی جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، کہ آیا ان میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ وہ بھائی بندوائے گئے تو یوسف کے خواب کی آدھی تعبیر پوری ہوئی، کیونکہ بائبل نے لکھا نا کہ 11 پولے باندھے گئے تھے، لیکن وہاں پر 10 بھائی آئے تھے، تو یہ بنیامین ابھی ادھر ہی تھا، وہ باندھا نہیں تھا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم جب بنیامین واپس دوبارہ بنیامین کو وہ کہتا ہے کہ بھیجو، تو پھر بنیامین کو بھی ایونچولی باندھا گیا تھا۔ اور یعنی کہ خواب خداوند جو دکھاتا ہے وہ پورا ضرور ہوتا ہے، ہر چیز پوری ضرور ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 بھائیوں کو اس نے باندھا، اس نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے، اور 10 کو دیکھ کے یوسف تھوڑا سا پریشان بھی ہو گیا، کیونکہ وہ بنیامین نظر نہیں آیا، تو اس نے سوچا کہ اگر انہوں نے میرے سے جان چھڑوا لی یا مجھے انہوں نے بھیجا کہ اس کو بھی تو مار دیا، کیونکہ راخل کا بچہ تھا وہ، تو کیونکہ اس کو پتا تھا کہ راخل کے بچوں سے یہ بہت جیلسی رکھتے ہیں، تو ہی وانٹڈ ٹو ٹیسٹ دیم، اور ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان پر الزام لگانا شروع کر دیا، اور ان کو کہا کہ یہ تو جاسوس ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ جاسوسی کرنے آئے ہیں، یہ تو پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ بھئی یہ چکر کیا ہے، یہ تو اس وجہ سے ان پر سختی اس نے کی، اور ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے کر رہے تھے جب 11 بھائی اکٹھے آتے ہیں 26ویں آیت میں، اگر آپ اس کو دیکھیں 26-27 آیت میں، تو بلکہ آپ اس کو پڑھ دیجئے، کون سے چیپٹر کی؟ 42 چیپٹر کی 42۔ ہاں جی، تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنے گدھوں پر گلا لاد لیا اور وہاں سے روانہ، جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو نقدی بورے کے منہ پر رکھی دیکھی، تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے، اور وہ بورے جو ہیں وہ واپس سب نے کہا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اس نے یوسف نے الزام لگایا تھا کہ یہ جاسوس ہے، اس کے بھائی لالچی بھی تھے، تو اس نے کیا کیا کہ دیکھتے ہیں کہ نقدی ان کے بوروں میں یعنی کہ اناج بھی ڈال دی، اور وہ ان کی ہیلپ بھی کرنا چاہ رہا تھا، obviously ان سے پیسے تھوڑی لینے تھے، اس نے جو بھائی تھے اس کے، تو اس نے دیکھا کہ یہ کرتے کیا ہیں، اور دیکھا کہ ایک منزل تک وہ گئے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں، تو سارے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے یوسف کو آ کے کہا کہ یہ پیسے آپ نے غلطی سے لگتا ہے کہ ہمارے بوروں میں واپس رکھ دیے ہیں، تو یہ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ اس سے یوسف کو ایک چیز کی کنفرمیشن ہو گئی کہ وہ لالچی نہیں رہے اب، یعنی کہ وہ آنےسٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اور یوسف نے کہا جی بھائی ہم نے تو پیسے لے لیے ہیں، آپ واپس جاؤ، کیونکہ اپنے بھائی اپنے باپ کے گھر سے وہ پیسے نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے پھر یہ کہا کہ نیکسٹ ٹائم تبھی آنا جب اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر
آؤ گے. یہاں پر انسٹرکشن جو ہے یوسف ان کو دیتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ چھوٹے بھائی کو بنیامین کو ساتھ لے کر آنا, ویسے نہیں آنا تم نے. اور ایکچولی میں نے 43 چیپٹر 43 کا جو 26 ورس ہے لکھا ہے, اور جب یوسف گھر آیا تو اس نے اس نذرانے کو جو وہ ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور آداب بجا لائے. اور اب یہاں پہ وہ 11 کے 11 پورے ہیں بھائی, جب وہ دوسرا بنیامین بھی آ چکا ہے اور انہوں نے سجدہ کیا ہے, اور 11 نے سجدہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اس کے باپ کو بھی جب وہ آتے ہیں, وہ سیکنڈ ڈریم بھی پورا ہوتا ہے, سیکنڈ ڈریم بھی وہاں پوری ہوتی ہے, اور وہ اس کا باپ بھی آتا ہے اور وہ بھی سجدہ کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کا کریکٹر کیسے, ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کے کریکٹر کی, تو وہ اپنے بھائیوں کو لکھا ہے کہ لپٹ کے رویا, ان کو اس نے گلے لگایا اور اس نے ان کو کہا کہ تم اب یہاں ہی رہنا, تمہارے لیے ہر چیز مہیا کی جائے گی اور تمہیں ایک اچھی جگہ دی جائے گی. اور پھر جب فرعون کو پتہ لگتا ہے تو فرعون لکھا ہے کہ خدا اس کے دل کو بھی اور زیادہ نرم کرتا ہے اور وہ ان کے لیے گاڑیاں اور سب کچھ مہیا کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ اپنے باپ کو اور سب کچھ کو یہاں لے آؤ, اور جو اچھی جشن کی جگہ ہے, جو زرخیز علاقہ ہے, وہاں پہ میں تمہیں رکھوں گا. اور یہاں پہ یہ سارا خواب دوسرا بھی پورا ہوتا ہوا میں نظر آتا ہے. لیکن میں اب وقت میرے پاس تھوڑا رہ گیا ہے, خاص طور پہ جو بات ابھی پادری الیاس صاحب نے بھی کی تھی, ایک کمپیریزن ڈرا ہمیں یہ ان کے دو کریکٹرز میں نظر آتا ہے, یوسف کے تعلق سے اور یسوع مسیح کے. اب اس میں بہت خوبصورت جو ہمیں ملتی ہے بات کہ یوسف جو ہے اس کو جس طرح جو ہے اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کیا, نفرت کی, یسوع مسیح کو بھی جو اس کے یہودی قوم تھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, اور جتنے بھی فقی فریسی تھے انہوں نے اس سے حسد کیا, ریجیکٹ کیا. تو یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتی ہے. آپ مزید اس کے تعلق سے بھی بیان کیجئے گا. بالکل, ہر ایک چیز جو ہے یوسف کی یسوع مسیح میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی یوسف میں جو ہوئی وہ فزیکل لیول پہ, اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ بھی وہ کمپیریزن ہوتا ہے. یسوع مسیح کی پہلی آمد کو مسیح بن یوسف کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مریم کے شوہر یوسف کی وجہ سے کہا جائے, لیکن نہیں. جو ایون کہ یہودی لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں, اور اسپیشلی جو چیپٹر ہے چیپٹر 49 جو کہ بلیسنگز کا چیپٹر ہے, اس میں لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ 2 مسیحs کا ذکر ہے. اور مسیح بن یوسف مین سفرنگ کنگ, اور مسیح بن ڈیوڈ جو ہے اس کا مطلب ہے بادشاہی کرنے والا بادشاہ اور رولنگ کنگ. تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ دیکھیں کہ یوسف کا پکڑوایا جانا, یوسف کا بیچا جانا, یوسف کا جو ہے وہ گڑھے میں اتارا جانا جیسے یسوع مسیح کو قبر میں اتارا گیا, یوسف کا جو ہے واپس زندہ ہو جانا, یعنی کہ ایک طرح سے اس کو ریزریکٹ کیا گیا, اس کا سارا کچھ خدا نے واپس کیا, ریسٹور کیا, یوسف کا بادشاہ بننا, اور یہ بھی کہ بھائیوں کا یوسف کو نہ پہچاننا اور یہ کہنا کہ یہ غیر قوموں کا بادشاہ ہے اور یہ مصری ہے. یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ 2000 سال سے یہودی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ جیزس کرائسٹ جو ہے وہ جینٹائلز کا مسیح ہے, ہمارا مسیح نہیں ہے. اور پھر ایونچولی آپ یہ دیکھیں کہ یہودا جو ہے وہ جب یوسف کے قریب آ کر بنیامین کے بہاف پر سفارش کرتا ہے اپنے بھائیوں کی, چھوٹے بھائیوں کی, تب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی. اور آج بھی یہودا کا قریب آنا بڑا ضروری ہے. اس نے لکھا کہ وہ اس کے قریب آیا, اس کے یوسف کے پاس آ کر اس کے سینے کا سہارا لے کر اس نے پوچھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا ابھی یہ کرنا باقی ہے, یہودا کا قریب آنا اور آنکھیں کھلنا. تو یہ والا بٹ جو لاسٹ والا کہ بھائیوں کی جب آنکھیں کھل گئیں اور وہ پہچان گئے کہ یہ تو ہمارا ہی خون ہے, ہماری ہڈی اور گوشت ہے, یہ والا بٹ ابھی رہتا ہے کیونکہ وہ ابھی مسیح کا آنا ضروری ہے. لیکن یہودا کا نام جب آپ نے لیا تو مجھے ایک دم یہ بات اسٹرائک کی, یاد آئی کہ یسوع مسیح کو پکڑوانے والا بھی یہودا جی, اور 30 چاندی کے سکوں کے بیچا گیا. تو یہ نام بڑا میننگفل ہے. یوسف کا بھائی بھی یہودا ہے جو کہتا ہے کہ اس کو ہم کیوں نہ بیچ دیں, اور وہ 20 سکوں میں بیچا جاتا ہے. اور پھر اس طرح جیسے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کا باپ اسے بڑا پیار کرتا تھا, یوسف کو یعقوب یوسف کو بہت پیار کرتا تھا. یسوع مسیح کے تعلق سے بھی جب وہ بپتسمہ لے کے نکلتے ہیں تو آسمان سے کیا آواز آتی ہے, یہ میرا پیارا بیٹا, جس سے میں خوش. تو یہ ایک بڑی سملیرٹیز اس میں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ جو ہم دیکھتے ہیں. اور یسوع مسیح یہاں پہ یہودا کے ہم دیکھتے ہیں کپڑے اتارے گئے, وہی کوٹ جو ہے اس کا اتارا گیا یوسف کا.
اور یسوع مسیح کے بھی جو ہے وہ کپڑے اتروا کے پوشاک اتروا کے اس پہ کرا ڈالا گیا ہے. بہت سی باتیں نظر آتی ہیں, ہر چیز میں لیکن similarity ہے. ایک بات جو زبردست بات جس کو میں نے تھوڑا سا بیان کیا تھا, یوسف جو ہے وہ اس وقت چند سالوں کے لیے دنیا کا بادشاہ بنا, ایک طرح کا سپر پاور نجات دہندہ بنا, کہ ان کو اناج دینے والا بن گیا, ان کی زندگی بچانے والا بن گیا. لیکن یہ چند سالوں کے لیے قحط کے دنوں کا تھا. لیکن یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں, جو فلفلمنٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے یسوع مسیح کی, یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی, وہ کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, وہ کہتا ہے کہ زندگی کا پانی میں ہوں. اور پھر وہ زندگی کی روٹی یا زندگی زمین کی زندگی کی بات کرتا, وہ آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں, وہ آسمان پر جگہ بنانے کی بات کرتا ہے. آسمان پہ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. تو وہ ایٹرنٹی کی بات کرتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتا ہے. یسوع مسیح نے تمام دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے کفارہ دے دیا, جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی نبی, کوئی بھی شخص دنیا میں جو آیا, نبی آ گئے, بڑے بڑے پیغمبر آ گئے, سب کچھ آ گئے, ان کو اپنا بھی پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ اور باپ کے داہنے جا کے بیٹھ گیا. آپ اس کے اوپر بیان کیجیے. بالکل, یہ جو ہے یہ ایٹرنل جو بلیسنگ ہے وہ خدا یسوع مسیح ہی میں ہی ملے گی, اور وداؤٹ دیٹ تو ہم بالکل, یہ یوسف جو ہے یا جتنے بھی اور کیریکٹرز ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, وہ ٹیمپریری, جیسے کلام میں لکھے نا کہ وہ سایہ ہے, پرانا ہے جو ہے وہ اس کا جو ریفلیکشن ہے, اس کی پرچھائی ہے. لیکن جو اوریجنل ہے, یعنی کہ جو ایکچوئل فلفلمنٹ ہے, وہ نئے عہد میں ہمیں ملتی ہے, اور خداوند یسوع مسیح پر, اور ہمیشہ کی زندگی خداوند, یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے پرووائڈر آف ہز اون بلڈ اینڈ فلیش, اور نئے کووننٹ کا, اور ہمیشہ کی زندگی کا. ایک اور چیز میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم 49 چیپٹر میں ٹائپولوجی کی جب بات ہو رہی ہے, اور 49 چیپٹر میں ہم برکتوں کا سیکشن دیکھتے ہیں, تو یہودا کا جب برکت دے رہے تھے باپ یعقوب, تو انہوں نے کہا کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی, نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے. یہ چیپٹر 49 ورس 10 ہے. شیلو جو ہے بیسیکلی یہ مسیح کی طرف ہے. شیلو کا مطلب ہے بھیجا ہوا, مخصوص شدہ, خداوند کے لیے مقدس. تو یہ بیسیکلی مسیح کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پر یعقوب اشارہ دے رہے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ یہودا کی نسل سے آئے گا. لیکن جب یعقوب یوسف کو برکت دے رہے ہیں ورس 22 آن ورڈز, تو لکھا ہے کہ یوسف ایک پھلدار پودا ہے, ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشموں کے پاس لگایا ہوا ہو, اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئیں, تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا. یہ شاخیں اور پودا جو ہے, یسوع مسیح کو بھی کہا گیا کہ یہ انگور کا درخت اور شاخیں. پھر لکھا ہے کہ اس کی کمان مضبوط رہی, اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے. یہ بھی مسیح کی بات ہو رہی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ مسیح فزیکل لیول پہ یہودا میں سے آئے ہیں, کیونکہ اس یہودا کا ببر کہلایا, اور یہودا کی نسل میں سے, یعنی کہ داؤد اور یہودا, یعنی کہ وہ پیڑھی میں سے آئے. لیکن یوسف کے ساتھ بھی لکھا ہے کہ وہیں سے وہ چوپان اٹھا ہے. وہ اسپرچل لیول پہ بات ہو رہی ہے, یعنی کہ فزیکلی یسوع مسیح یوسف کی نسل میں سے نہیں ہے, یعنی یوسف یہ بیٹا ہے یعقوب کا, بلکہ روحانی طور پر یوسف کی ٹائپولوجی میں ہے, یوسف کے طور پر آئے, اور اپنی پہلی آمد میں وہ بن یوسف کے طور پر آئے, مینس کہ سفرنگ مسیح کے طور پر, سفرنگ کنگ کے طور پر وہاں پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جیسے دیکھیں کہ یوسف کنگ تو بنا ہے, لیکن سفرنگ کنگ ہے, اور وہ تکلیفوں میں سے گزرا ہے, صبر میں سے گزرا ہے. جیسے پاسٹر جی نے سوال بھی کیا تھا کہ جو ہے آیا وہ صبر میں یسوع مسیح کی تصویر ہے. بالکل, یوسف یسوع مسیح کی تصویر ہیں, اور یوسف کی تصویر یسوع مسیح بھی ہیں, کیونکہ دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل یعنی بشریت کے دنوں میں جس طرح یوسف نے تکلیفیں اٹھائیں, یسوع مسیح نے بھی ان تکلیفوں میں سے گزر کر ہمیں نجات دی ہے. تو چوپان کے طور پر یوسف کو اٹھایا گیا تھا, اور یسوع بھی چوپان ہے, ہمارا چوپان ہے. اور سب سے بڑی بات جو یوسف کے کریکٹر میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ پھر سے ریکنسائل گھرانے کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں جی, اور لکھا ہے کہ سارا گھرانہ اس کے پاس, اس کے بہن بھائی, بچے, ان کے بچے, بیویاں, سب, اور پھر اس کا باپ اور
اس کی ماں اور وہ سب اس کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ ہمیں ایک ریکنسیلیشن نظر آتی ہے. اور جو یسوع مسیح کا کریکٹر ہے وہ ہمیں آسمانی باپ کے ساتھ ریکنسائل کرتا ہے. اور وہ ریکنسیلیشن جو آسمانی باپ کے ساتھ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ اس اور ریکنسیلیشن لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے, میں پھر اس آیت کو دہراؤں گا, یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. وسیلہ یسوع مسیح ہے, ہی از دا اونلی ون, کوئی درمیانی نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے کسی طرح سے بھی, یسوع مسیح ہی وسیلہ ہے اور وہ باپ کے ساتھ ریکنسائل کرتا ہے. اور وہ ریکنسائل کیسے کرتا ہے؟ اس نے ایک بڑی قیمت دے کے, اپنا آپ اس نے قربان کر کے, خون دے کے, صلیب پہ قربان ہو کے, موت اور قبر پہ فتح پا کے ہمیں بھی فتح مند, دنیا کو فتح مند ٹھہرایا ہے. آخری منٹ ہے, آپ میں یہ کہوں گا کہ آخر میں ہم پیدائش کی کتاب کے اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ یوسف مصریوں اور اسرائیلیوں دونوں کا بادشاہ ٹھہرا. تو ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح بھی جینٹائلز اینڈ جیو دونوں کا بادشاہ ہے, اور آخر میں اپنے بھائیوں یعنی یہودیوں کو, اسرائیلیوں کو وہ ریکنسائل کر لے گا, پہلے جینٹائلز کو کیا. تو یسوع مسیح کی تصویر یہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ساری دنیا کا بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح ناصری, چاہے کوئی جینٹائل ہے, کسی بھی قوم سے ہے, ہندو, سکھ, مسلم, غیر قوم, کوئی بھی قوم ہو, ایتھیسٹ, کوئی بھی, اور اسرائیلی ہو, قوم والا بھی کہے اپنے آپ کو, سب کو اگر آنا ہے تو مسیح کے تھرو ہی آنا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں, کیونکہ وہ سب کا بادشاہ ہے. اور یہ ایک آیت میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد اس کو کلوز کرتے ہیں. رومیوں کے نام پالوس اس کا خط جو ہے اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت کہتی ہے, اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا. اب یہاں سے ہمیں خاص طور پر 27ویں آیت میں پڑھوں, وہاں لکھا ہے, اور اس کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جب میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. اور وہ ایک نیا عہد یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میرا یہ جو عہد کا نیا پیالہ, جب اس نے آخری فصح کھائی تو وہ نیا پیالہ عہد کا, اس نے کہا کہ یہ میرے عہد میں یہ نیا عہد کا خون ہے جو تمام دنیا کے واسطے دیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین. بہت سی باتیں اور اس میں ہم کر سکتے تھے, لیکن یہ ہمیں خوابوں تک ہی آج زیادہ رہنا تھا. اور ناظرین, میں آپ کو خاص طور پہ کہوں گا, خدا کے کلام کی یہ باتیں جو ہیں, چاہے وہ خواب میں, چاہے وہ رویا میں, چاہے وہ اس لوگاس یعنی بائبل میں ہمیں دے دی گئی ہیں, یا وہ ریما کے وسیلہ سے جو تازہ کلام وہ نازل کرتا ہے, وہ اس کا مقصد ایک ہی ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر کوئی نجات پائے. ہر کوئی میں دنیا کے تمام لوگ, تمام مذاہب, تمام نسل انسانی آ جاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل یا مذہب سے ہو. خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اسی لیے بھیجا کہ ہر کوئی نجات پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نجات کا کام ازل سے جاری اور ساری ہے, لیکن یسوع مسیح میں آ کے اس کی ہمیں تکمیل نظر آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں خدا کے پاس جو ملنی ہے, جس کے تعلق سے بار بار کہا جاتا ہے, اور جو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل بار بار آسمان کی بادشاہی کو بیان کرتی ہے. وہ آسمان کی بادشاہی آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے ہے. وہ کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے, وہ صرف محدود کر کے یہودیوں تک نہیں رکھتی گئی, بلکہ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بھیجا تھا تو اس نے ان کو غیر قوموں میں بھیجا تھا. اور یسوع مسیح نے ارشاد اعظم دیا ہی اسی لیے, اور اس نے کہا کہ جاؤ سب قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ, بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. اور یہ بپتسمہ دینا اسی لیے تھا کہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی پا جائیں. یقیناً ہمارا خدا رحیم خدا ہے, مہربان خدا ہے, قدرت اور اختیار رکھنے والا خدا ہے, اور وہ کلام کہتا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. وہ آپ کے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو, وہ انہیں مٹا کے, دھو کے, پاک اور صاف آپ کو کر کے اس ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جانے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ اے میرے بیٹے, اے میری بیٹی, میرے پاس آ جا, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے.
کیا آپ اس فدیے کو قبول کر کے اس تک جانے کے لیے تیار ہیں اور اپنا آپ اسے پیش کرنے کے تیار ہیں؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کی مدد اور رہنمائی کرے. آمین. آمین.